बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई जनाब इमरान खान ने मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को 6 निकात पर मुश्तमिल ख़त भेजा और इस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के वकील बैरिस्टर फैसल चौधरी, जो फवाद चौधरी साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के भाई हैं। वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान ने मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 6 निकात पर मुश्तमिल खत भेजा और वो 6 निकात हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसीज को तब्दील कर ले, इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसीज को फौरी तौर पर तब्दील कर ले। उन्होंने ये भी लिख दिया। अब इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है इस हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए सख्ती से इसकी तरदीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बानी पीटीआई का कोई खत मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने तो इस हवाले से तरदीद कर दिया। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई हैं, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि खत लिखा गया या नहीं लिखा गया। अब ये बैरिस्टर फैसल चौधरी जो हैं उन्होंने इस हवाले से तस्दीक कर दी है। अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये खत जो है ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मौसूल हुआ या नहीं हुआ। अगर तो सर नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, और अगर हो गया तो इसका मतलब कि बात फिर किसी न किसी हद तक जो फैसल चौधरी कह रहे हैं वो तस्दीक के तौर पर दुरुस्त हो जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को जो खत लिखा गया उन्होंने तो क्लियर कट कह दिया होगा ना। जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने तो पहले दिन कह दिया था कि मौजूदा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस नहीं होगी। जब उन्होंने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हलफ उठाया था 29 नवंबर 2022 को, जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी 3 साला एक्सटेंशन पूरी करके इस कौम की जान छोड़कर गई और वो कौम के लिए यौम नजात का दिन था कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़े कुरान, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का फख्र, उसका प्राउड जनरल सैयद आसिम मुनीर, उसने हलफ उठाया और उस इंटेग्रिटी वाले शख्स ने कहा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस नहीं होगी। उसने क्लियर कट कह दिया। और फिर आपको याद है कि सदर मुमलिकत थे आरिफ अलवी साहब, और आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब की बात करने के लिए मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास गए और उन्होंने कहा कि जी खान साहब जो हैं वो उनको इक़्तिदार से हटाया गया, जनरल बाजवा की साजिश थी, डोनाल्ड लू की साजिश थी, अमेरिका की साजिश थी, तो आप इस हवाले से तहकीकात करवाएं। और आप देखेंगे जी पाकिस्तान के कितने अजीम लीडर, उम्मत मुसलमा के लीडर को, इमरान खान को किस तरह इक़्तिदार से फारग किया गया। तो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि आप बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं, आप इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के साथ आए हैं। आप रियासत पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम मनसबदार हैं और आप ये आकर मुझे डिक्टेट कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए मैं बात करूं और मैं सियासी मामलात में इंटरफेयर करूं। मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता, मेरा ये ज़र्फ नहीं है, आप जा सकते हैं। आरिफ अलवी साहब को इनकार हो गया। आरिफ अलवी साहब को मुंह पे उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस नहीं होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियर कट मैसेज दिया, रिस्पॉन्ड किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आरिफ अलवी साहब के मैसेज के ऊपर रिस्पॉन्ड करके कहा कि जी हम इसके ऊपर नहीं आएंगे, इन सियासी मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो सर क्लियर कट बात हो गई। अब इमरान खान साहब खत लिख के एक एनआरओ मांग रहे हैं। उनको पता है कि मुज़ाकराती अमल बेनतीजा खत्म, 190 मिलियन पाउंड के इसका फैसला नविश्ता दीवार था, सजा हो गई। इमरान खान को 14 साल की, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हुई और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक हुई। सर कोई बाहर से आकर किसी जज को, मनपसंद जज को लाकर ये नहीं कहा गया कि आओ इमरान खान को फैसला सुनाओ, हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं है, ये तो नहीं कहा गया किसी से। या जो जज साहब थे उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने इमरान खान को बाइस्ड होकर सजा दी, उन्होंने कहा कि मैंने मेरिट पर सजा दी। जो केस था उस केस में प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब हुई और जब प्रोसिक्यूशन ने केस साबित कर दिया तो मुलजम को सजा हो गई। और सर पाकिस्तान का कानून बहुत क्लियर है कि जब प्रोसिक्यूशन कमजोर हो तो शक का फायदा मुलजम को जाता है और मुलजम को सजा नहीं होती। तो इमरान खान साहब को प्रोसिक्यूशन के मजबूत होने पर सजा हुई कि प्रोसिक्यूशन ने लीगली तौर पर अपना केस साबित कर दिया कानूनी लिहाज से, तो इमरान खान सजा के मुस्तहिक थे, तो सजा हो गई उनको।
اب وہ خط لکھ کر آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسیز کو تبدیل کریں. اب جو 6 نکات پر مشتمل خط ہے اس میں پہلا نقطہ جو عمران خان صاحب نے خط میں اٹھایا وہ یہ ہے کہ فراڈ الیکشن اور منی لانڈرز کو جتوانے سے متعلق موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کو کہا کہ جی یہ جو پہلا نقطہ ہے وہ منی لانڈرز اور یہ جو جعلی الیکشن ہوا ہے فراڈ الیکشن اس کی انکوائری کروائیں. سر آرمی کا کام یہ نہیں ہے. افواج پاکستان کا کام پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے جو وہ کر رہی ہے. آرمی کا کام پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر بنانا ہے جو وہ کر رہی ہے. آرمی کا کام پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا نہیں ہے. موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کہہ چکے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی نہیں آنا سیاست چے تسی سانو جنہ کسیٹ کے دیکھ لو ہم نہیں آئیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ جا رہے تھے بطور چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہو رہے تھے اپنی 3 سالہ ایکسٹینشن کی میعاد پوری کر کے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ اسی بہت غلطیاں کیتیاں نے اور اسی اپنی غلطیاں تو سبق سیکھے. تو اس کا مطلب کہ جب جنرل باجوہ کہہ رہے تھے تو موجودہ قیادت نے تو پھر کانوں کو ہاتھ لگانا تھا اور اس نے کہنا تھا کہ جی ہو گیا جو ہو گیا, کیونکہ جنرل باجوہ اشارتاً یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی اس غلطی کا ادراک ہے, اندازہ ہے کہ ہم عمران خان جیسے لوگوں کو لائے تھے اور ہم نے وہ خمیازہ بھگتا ناکامی کی صورت میں, ٹھیک ہے, انسلٹ کی صورت میں. ان کو پتا تھا کہ یہ 3.5 سال جو حکومت کی ہے خان صاحب نے یہ دراصل پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جن کو وہ اپنا بگ باس کہتے تھے انہی کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. اب جب عمران خان کو پتا ہے کہ ثانیہ 9 میں ہوا سرزد ہوا ایک جرم سرزد ہوا, تو اب وہ چیف آف آرمی سٹاف کو خط لکھ کے ترلا ڈال رہے ہیں کہ جی ترلا پا رہے ہیں میں کہ جی مینو معاف کر دیو, مینو جیلوں کٹ دیو, مینو سزا تو بچا دو, میرے کول کچھ نہیں ہے, میں مجبور ہاں, ہمدردی کر دیو میرے نال. اب وہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہوا تھا وہ ایک رجیم تھی جو پاکستان کی ریاست کے خلاف رچائی گئی تھی اور موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کو بدنام کرنے کے لیے ثانیہ 9 مئی جیسا واقعہ سرزد کرایا. ثانیہ 9 مئی جیسا واقعہ جو ہے وہ خود کروایا سازش کے طور پر. اس میں جنرل فیض کو تو سزا ہو گئی نا. آرمی کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے سر, آرمی کے اندر ایک رول ہے یہ ہے, ریگولیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ جی اگر ان کا کوئی سینئر رینک آفیسر حاضر سروس یا ریٹائر اگر وہ کسی بھی پولیٹیکل معاملے میں کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انٹرفیئر ہوگا یا وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی غلط چیز کرے گا تو سر اس کو سزا سنائی جائے گی. وہ جو لیفٹیننٹ جنرل پتہ نہیں وہ کون تھے, اکبر حسین صاحب تھے آئی تھنک وہ تھے, ان کو بھی سزا ہوئی. سب کو سزائیں ہوئی ہیں نا. حیدر مہدی وہ جو عادل راجہ تھا اس کو سزا ہوئی, وہ تو باہر کے ملک میں بیٹھا وہ بگوڑا. تو سر پاکستان کی آرمی اپنے اصولوں کے اوپر, اپنی ریسپیکٹ کے اوپر, اپنی آنر کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ وہ کرتی ہے. عمران خان صاحب نے دوسرا جو معاملہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے, دوسرا نقطہ 26ویں آئینی ترمیم قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کے متاثر ہونے پر ہے. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے قانون کی عدلیہ کی حکمرانی کو بڑی بری طرح متاثر کر دیا ہے. عدلیہ جو ہے اس سے عدلیہ کو بہت نقصان ہوا ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی عدلیہ کے موجودہ چیف جسٹس جو ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی انہوں نے حلف اٹھایا. انہوں نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کیا. اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جسٹس منصور علی شاہ صاحب جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں, وہ بیٹھے ہیں نا, اٹ مینس کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں. محترم جج, آنریبل جج. اس کا مطلب کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ سے فراڈ ہے اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس نے عدلیہ کو, پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قانون کو, نظام عدل کو بہت کمزور کر دی ہے, تو سر یہ ان کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو کوئی سٹرائک ڈاؤن کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگ جائے, پی ٹی آئی نے چیلنج کیا نا سپریم کورٹ میں, جائے گا وہ آئینی بینچ کے سامنے, آئینی بینچ اس کو سن لے گا, بات ختم. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ لیٹ کرنے کا مقصد کورٹ پیکنگ کے تحت من پسند ججز کے پاس اپیلوں کو لگانا ہے. اور سر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوا. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض بزنس ٹائیکون بیریا ٹاؤن کے چیئرمین سے چوری کا پیسہ برآمد کیا.
اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ پیسہ پاکستان کی سرکار کو دیا کہ ایلو پھڑو سی اندے ملک ریاض کو چوری کا پیسہ برآمد کر لیا. وہ پاکستان کی سرکار عمران خان جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو سر دیکھیں فنکاری.com چیک کریں عمران خان کی کہ وہ چوری کا پیسہ جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض سے برآمد کیا تھا, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی سرکار کو دے رہے ہیں, وہ سرکار جو ہے وہ اس کا بے دریغ استعمال نہیں ہوگا, ہم پاکستان کی سرکار کو دے دیتے ہیں. پاکستان کی سرکار عمران خان تھی, عمران خان نے وہ چوری کا پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا, چور کا پیسہ چور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا, ایک چور نے چور کا پیسہ چور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. تو سر پھر پاکستان کی جو جگ ہنسائی ہوئی دنیا کے اندر, یہ نیشنل کرائم ایجنسی جیسا جو ایک ادارہ ہے برطانیہ کا, پھر اس نے دیکھے نا اس میں شہزاد اکبر کسی سے ڈکا چھپا کردار نہیں, ملک ریاض کسی سے ڈکا چھپا کردار نہیں, فرح گوگی کسی سے ڈکا چھپا کردار نہیں ہے اس کا. یہ جو تین ہے یہ تو اشتہاری ملزمان ہے, زلفی بخاری ملکہ بخاری کا بھائی, وہ بھی اس میں جو ہے وہ اشتہاری ایکسپونڈنٹ ہے وہ. تو سر عمران خان صاحب نے جو چوری کی ہے اس چوری کی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی. پھر تیسرا نقطہ, پیکا کا کالا قانون لا کر سوشل میڈیا پر پابندی لگائی گئی. اس سے آزادی اظہار رائے پر پابندی اور من پسند آوازوں کو آگے لانے کے لیے لایا گیا. اس قانون کے تحت آئی ٹی انڈسٹری کو $2 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. سر یہ جو پیکا کا قانون ہے اس پر پاکستان کی صحافتی برادری پروٹیسٹ کر رہی ہے, میں اس کے ساتھ ہوں, لیکن جو پیکا کا قانون ہے وہ دراصل سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا ہے. وہ جو سوشل میڈیا پر آرمی کے خلاف ٹرولز کرتے تھے, جو آرمی کے خلاف کیمپین چلاتے تھے, جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ٹرولز کر رہے تھے, جو فائز عیسیٰ صاحب جیسے انٹیگریٹی والے چیف جسٹس کے خلاف ٹرولز کرتے تھے, جو موجودہ چیف جسٹس یا فریدی صاحب بھی اس جو ہے وہ اٹیک میں آ رہے ہیں, ان کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے اس طرح. اب ان کے خلاف بھی یہ سارا کچھ شروع ہو گیا. تو سر جب پاکستان کے اہم ریاستی منصبداروں کے خلاف یہ سارا کچھ ہوگا تو اس پر حکومت پاکستان کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ میرا ایک سوال ہے. دیکھیں اگر ایک صحافی کو, ایک وکیل کو, ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو, ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے, غلط کیا جاتا ہے, تو پھر تو پروٹیسٹ کرنا بنتا ہے. اس پیکا قانون پر پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, پاکستان کے سیاستدان جو اپوزیشن کے ہیں, پاکستان کی وکلاء برادری, پاکستان کی صحافی برادری اور پاکستان کے وہ جو تمام انسانی حقوق کے علم بردار ہیں وہ سب ایک ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے ایک قانون ہے کہ جی کسی کو پکڑ کر گرفتار نہیں کیا جا سکتا. جو پیکا قانون ہے اس کے تحت جو سزائیں ہوں گی وہ بھی آپ کو پتہ ہے قانون کے مطابق, اس آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی, اور جو قانون ہے اس کے اندر یہ درج ہے کہ کتنے سال کی سزا ہوگی. تو سر یہ حکومت نے جو کیا ہے وہ حکومت نے خود اس پر رسپونڈ کرنا ہے. اچھا, چوتھا نقطہ پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کے پرچے, چھاپے اور گولیاں چلانے پر ہے کہ جی یہ سارا کچھ ختم کیا جائے. پانچواں نقطہ انٹیلیجنس اداروں کے کام سے متعلق ہے کہ جی جو خفیہ ٹیپ ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ بند ہونی چاہیے. جب آپ کے دور میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور اس وقت جسٹس شوکت عزیز صدیقی کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب مجھے کہتے تھے کہ مریم کو اور نواز شریف کو سزائیں دو, تو سر اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ اعتراف کیا, اور پاکستان کے نیشنل میڈیا پر بیٹھے ہوئے پولیٹیکل کمنٹیٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جو آن دا ریکارڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ طور پر میسیجز آتے تھے کہ کالز ریکارڈ کی جائیں گی. آج اپنے دور سے ہٹ کر جب یہ کام ہوگا تو آپ کو برا تو لگے گا کہ آپ کے خلاف سارا کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. پہلے آپ یہ سب کچھ کرتے رہے, عمران خان صاحب اپنے دور میں کس طرح آپ یہ سارا کچھ کرواتے تھے, کس طرح وزیر اعظم ہاؤس میں آپ نے کیا کیا کیا, اور پھر وہ بڑی کہانیاں سر میں خیر پھر کسی ٹائم بات کروں گا. چھٹا نقطہ ملکی معیشت گھٹنوں پر ہے. حکومت نے روپے کی قدر روک کر معیشت کو متاثر کیا. ختم سرمایہ کاری سب سے کم ہونے اور انٹرنیٹ بند ہونے کا بھی لکھا گیا. اب سر عمران خان صاحب نے یہ خط کے 6 نکات جو ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کی تردید کر رہی ہے کہ ابھی تک کوئی خط موصول نہیں ہوا. سر اس کی حقیقت بھی قوم کے سامنے آ جائے گی. نہ این آر او ملنا ہے, نہ معافی ملنی ہے, نہ ریاست اس موڈ میں ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے جرائم کے اوپر معافی دے دی جائے. سر سزائیں ہونی ہیں,
ڈٹ کے ہونی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہونی ہے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.